पता नहीं कैसे कैसे चाहे लोगों को वकार हायर कर लेता है। उसने कोट उतार कर सोफे पर फेंका था और खुद चेयर पर बैठ गया। दिमाग की रगें गुस्से से फट रही थी। वो ऐसा ही था, मगरूर, खुद परस्त, दूसरों को अपने सामने कीड़े मकोड़े समझने वाला रईसज़ादा अर्श लगारी, जिसका छोटी छोटी बातों पर दिमाग फिर जाता था और फिर उसको संभलना मुश्किल हो जाता। वो लगारी फैमिली का इकलौता वारिस था जिसने उसको खुद सर और बेरहम बना दिया था। वो अपनी जहानत और शख्सियत में मुकम्मल था। दुनिया उसको दूर से आता देखकर उसके जानिब लपकती थी। वो यूनानी हुस्न का देवता था और जहानत, हुस्न और शोहरत ने मिलकर उसको एहसास और जज्बात से आरी कर दिया था। मेरी कॉफ़ी भेजे अंदर, उसने इंटरकॉम पर अपनी पीए को कहा, जो बोतल के जिन की तरह 2 मिनट में हाजिर थे। उसने गहरी नज़रों से अपनी पीए ज़ैनब को देखा, जो निहायत ही हसीन थी और बोल्ड भी। रुको, इधर आओ। वो कॉफ़ी का मग रखकर जाने लगी तो उसने रोका। जी सर, वो अटक अटक कर बोली। हर कोई उस सर फिरे से बात करते डरता था। मैंने कहा इधर आओ, मेरे पास। उसने अपनी बात पर जोर देते उसको अपनी मेज़ के करीब बुलाया था। उस पिए के ओसान खता हो गए। अर्श लगारी की जानिब उसने उलझी निगाहों से देखा। अर्श लगारी ने अपनी बात का असर ज़ाइल होते देखकर अपना लैपटॉप पीछे खिसकाया और उठ खड़ा हुआ। सुनाई नहीं दे रहा क्या, या पास आकर बताऊं? उसने तंज किया। पिए ने उसके गुस्से के डर से कदम आगे की जानिब बढ़ा दिए। गुड, और पास आओ, उसने 2 कदम के फासले पर खड़ी अपनी पिए को कहा। उसका अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो अर्श लगारी की बदले निगाहें समझ नहीं पा रही थी। वो तो उसको आंख उठाकर भी देखने का रोदार ना था, फिर क्यों उसको इस कदर नज़दीक आने को कह रहा था? समझ नहीं आ रही क्या तुम्हें मेरी? वो अचानक आपे से बाहर होता उसका बाजू खींच गया। इस अचानक हमले पर उसके मुंह से चीख बरामद हुई। शुक्र करो कि मेरा ये ऑफिस साउंड प्रूफ है, वरना तुम्हारी ये चीख मैं तुम्हारे हलक में ही उतार देता। वो सफाकी सा बोला था। उसकी पीए ज़ैनब, जो दरमियाने तबके की थी, उसकी बात पर आंखों में आंसू ले आई। काफ़ी खूबसूरत हो वैसे तुम, पर मेरी तो आज ही नज़र गई है तुम पर। वो गंभीर लहजे में बोलता उसके गालों को छूने लगा था कि वो 2 कदम पीछे हुई। सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? वो अपनी आंखें रगड़ती बेखौफ होकर बोली। क्या मतलब कैसी बातें, और दूर क्यों हुई? वापस मेरे पास आओ, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। वो बेचारी फौरन करीब हुई। तभी अर्श लगारी की आंखों में हवस उभरी। उसने उसको खींचकर अपने साथ लगाया और साथ ही उसके लिपस्टिक से सजे होंठों पर छुपने ही लगा था कि कोई बगैर इजाज़त लिए अंदर आ गया। अर्श लगारी करंट खाकर पीछे हुआ, जिसकी वजह ज़ैनब, जो हाई हील्स में थी, तवाज़न बरकरार न रख सकी और गिर पड़ी। वो सर, आपके साइन चाहिए थे इन फाइल्स पर। अंदर आने वाली फारिया हसन थी, जो सामने का मंजर देखकर चकरा गई। जल्दी से उसने ज़ैनब को ज़मीन से उठने में मदद की, जो नफरत से अर्श लगारी को देख रही थी। गेट लॉस्ट फ्रॉम माई ऑफिस, वो अपनी सुलगती कनपटी पर हाथ रखता बोला। उसको ये दोनों लड़कियां उस वक्त सख्त जहर लग रही थी। जा रही हूं मैं ये जॉब छोड़कर, आप जैसे घटिया इंसान के साथ मुझे काम ही नहीं करना, अचानक ज़ैनब चीख कर बोली। फारिया हसन ने मुंह पर हाथ रख लिया और वो सारे मामले से बेखबर थी, मगर उसको अंदाज़ा हो रहा था कि अर्श लगारी ने क्या किया है। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मैं खुद भी तुम जैसी लूज करेक्टर पीए नहीं रखना चाहता, वो डिठाई से बोला। ज़ैनब दुख से उसकी जानिब देखती निकलती चली गई। फारिया हसन ने उसके पीछे जाना चाहा था कि अर्श लगारी ने उसको बाजू से दबोच लिया। अगर यहाँ से कोई बात बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आई समझ? अर्श ने धमकी आमेज लहजे में कहा। फारिया ने डर के हाँ में सर हिला दिया और फौरन अपना बाजू उसके हाथ से आज़ाद करती भाग गई। पीछे अर्श लगारी ने ज़ोर से मुक्का बनाकर दीवार पर दे मारा था और वो बिल्कुल भी हवास में नहीं लग रहा था। उसने खुद को कोसा, भला अपनी पीए के साथ फ्लर्ट करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि उसको इसमें कोई दिलचस्पी ना थी। अपनी बरसों की बनाई इमेज एक पल में उसके सामने बर्बाद हो गई थी। आज के वाक़े को वो पूरे रास्ते सोचते हुए आई थी। उसका पहला दिन ही निहायत बुरा गुजरा था।
अर्श लगारी जैसे इंसान से उसको सख्त नफरत महसूस हो रही थी और एक एक मंजर उसकी आंखों में नक्श हो गया था। उसको वो मासूम सी पिए पे दुख हुआ जो उस बेरहम शख्स का शिकार हुई। न जाने क्यों उसको ऑफिस के सभी लोग बुरे और मुनाफिक लगे थे। उसका खून खौल रहा था मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी माँ का इलाज चल रहा था जो कैंसर की मरीज़ा थी और उसने ये जॉब हर हाल में जारी रखनी थी वरना उनकी जान जा सकती थी, जिसके बारे में सोच कर ही फारिया हसन की सांसें रुक जाती। उसकी माँ उसका वाहिद सहारा थी और बाप 2 साल पहले गुजर गया था। इन्हीं सोचों में घर भी आ गया और अस्सलाम वालेकुम अम्मी। उसने चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, राहत बेगम ने कदरे निकाहत से जवाब दिया। फारिया हसन ने बैग कंधे से उतारा और वॉशरूम से फ्रेश होकर किचन में चली गई। अम्मी आपने कुछ खाया? उसने पूछा था। नहीं बेटा, सोचा कि तुम आओगी तो खाऊंगी, वो मोहब्बत से बोली। उसने माँ के लिए भी खाना निकाल कर गर्म किया और ट्रे में रखकर ले आई। कैसा गुजरा मेरी बच्ची का पहला दिन? राहत बेगम ने खाने के दौरान पूछा। फारिया की नज़र में आज का सारा मंजर घूम गया। हाँ ठीक था, अच्छा था, वो कहकर खाने में फिर से मशगूल हो गई। बेटा ध्यान से रहना, दुनिया बहुत जालिम और धोखेबाज है। मेरी बीमारी की वजह से तुम पहली बार घर से बाहर निकली हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, वो अपने दिल के खदशे जाहिर करते हुए बोली। अम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, आपकी बेटी बहुत बहादुर है और समझदार भी, वो कभी भी किसी की बातों में नहीं आएगी, उसने माँ के हाथ चूमते हुए कहा था। राहत बेगम होले से मुस्कुरा दी। मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी और वो मेरा सर कभी भी झुकने नहीं देगी। फारिया ने इस बात में सर हिलाया और खाना ख़त्म करके बर्तन उठाकर किचन में रखाई। अम्मी मैं थोड़ी देर सोने लगी हूँ और फिर मैंने रात को ड्यूटी पर भी जाना है, वो ये कहकर लेट गई, सुबह की थकी जो थी। ठीक है बेटा तुम आराम करो, मैं भी दवाई खाकर सोने लगी हूँ। फारिया की आंखें लेटते ही बंद हो गई। वो शराब पर शराब पी रहा था और उस वक्त बिल्कुल भी वो अपने हवास में नहीं लग रहा था। तभी सुर्ख लिबास में एक लड़की उसकी जानिब आई। वो हुस्न के देवता को नज़रअंदाज नहीं कर पाई थी। हाय बेबी कैसे हो? वो लड़की अर्श लगारी के पास जाकर कदरे बोल्ड अंदाज में बोली। अर्श लगारी ने चौंक कर आवाज़ की जानिब देखा, फिर दिलकशी से मुस्कुराया। उसके सामने नहायत ही खूबसूरत लड़की सुर्ख लिबास पहनी खड़ी उसको दावते आम दे रही थी। हाय डार्लिंग, कहते साथ उसने उस खूबसूरत सी लड़की की जानिब हाथ बढ़ाया जो उसने गर्मजोशी के साथ थाम लिया। अर्श लगारी पर नशा आहिस्ता आहिस्ता तारी हो रहा था और वो अपने हवास खोता जा रहा था। रूम में चलो डार्लिंग, वरना मैं यहीं पर आपे से बाहर हो जाऊंगा, उसकी अदाएं देकर अर्श लगारी ने बहकते हुए अंदाज में कहा। वो जो एक कॉल गर्ल थी उसके अंदाज पर गहरा मुस्कुराया और उसके साथ चल पड़ा। रूम में आते ही दोनों ने हर हद को पार कर दिया। अर्श लगारी नशे के ज़ेरे असर बहकता चला जा रहा था। लेट्स स्टार्ट बेबी, वो लड़की खुद को भी लिबास करते हुए बोली। अर्श लगारी ने खुद को भी अपने कपड़ों से आज़ाद किया और उसके ऊपर झुक गया। वो उसके लबों पर झुके खुद को सिराब कर रहा था और हाथ पूरे जिस्म पर रक्स कर रहे थे। रात की तारीकी में अर्श लगारी का किरदार भी तारीक हो गया था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो खुद को एक लड़की के साथ परह ना पाया। वो फ़ौरन से शॉवर लेकर ऑफिस भागा। आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। वो ऑफिस में जल्दी जल्दी दाखिल होता ज़ोर से किसी से टकराया था और उसने टकराने वाले की तरफ देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। मिस फारिया हसन आप अंधी हैं क्या? देखकर नहीं चल सकती? वो गुस्से से फनकारा था। फारिया हसन उसकी आवाज़ से डरकर 2 कदम पीछे हुई और उसके हाथ में पकड़ी फाइलें ज़मीन बोस हो चुकी थी। फाइल्स उठाओ और दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, वो गुस्से से बोलता आगे बढ़ गया। पागल इंसान, देखकर खुद नहीं चल सकता और मुझे बातें सुना के चला गया। वो फाइल्स उठाती मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ध्यान से काम किया करो, फिर से सर अर्श के गुस्से को हवा दे दी ना तुमने। वकार जो उसे अर्श लगारी से टकराते हुए देख चुका था उसे फिर से आकर बोला। मैं कब टकराई थी? मैं तो आगे चल रही थी, पीछे से आके वो खुद टकराए थे। अब इसमें मेरी क्या गलती है? वो बेचारगी से बोलते हुए वकार को न जाने क्यों बहुत भोली सी लगी थी। अच्छा चलो ठीक है, मगर आइंदा से ध्यान रखना,
ٹھیک ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ فاریہ ٹھنڈی سانسیں بھر کر رہ گئی۔ مجبور تھی، کام تو یہیں پر کرنا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن تو تھا ہی نہیں۔ بس اندر جا کر ان فائلز پر سر سے سائن لے کر آئیں، تبھی ایک سینئر نے آ کر کہا۔ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ وہ پھر سے اس جلاد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی ٹھیک ہے سر، میں کروا کر آتی ہوں۔ وہ فائلز اٹھا کر آفس کی جانب بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے دروازہ ناک کیا اور کل کی غلطی اس نے دوبارہ نہ دہرائی تھی۔ یس کم ان۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر آ گئی۔ عرش لغاری نے پھر سے اسے دیکھ کر گھورا تھا اور سر وہ ان پر آپ کے سائن چاہیے تھے۔ اس نے اس کی گھوری کو نظر انداز کرتے پورے اعتمادی سے کہا۔ ٹھیک ہے ادھر لے کر آؤ۔ وہ اس کو گہری دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرون رنگ کی کاٹن کی فراک میں وہ معصوم سی کلی لگ رہی تھی اور چہرے پر سادہ سا میک اپ کیا تھا جو اس کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ عرش لغاری کو وہ سب سے مختلف لگی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کی میز تک آئی اور فائلز اس کے پاس رکھ دی۔ عرش لغاری نے ساری فائلز پر سائن کر دیے۔ فاریہ نے فائل سمیٹی اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ رکو ذرا، اس کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ مڑی تھی۔ تم اسلامک فیملی سے ہو کیا؟ اس نے اچانک یہ سوال کیا۔ جی سر، میں ایک اسلامک فیملی سے ہوں۔ اس نے فخر سے گردن کو خم دیا۔ عرش لغاری نے غور سے اس کے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ سر پہ شفون کا دوپٹہ لیے وہ بہت جاذب نظر آئی۔ سادگی میں وہ کسی کو بھی اپنی جانب مبذول کر سکتی تھی۔ نائس، مگر تم ایک بات جانتی ہو کہ یہ جو ڈریسنگ تم کرتی ہو اس آفس میں، یہ ڈریسنگ الاؤ نہیں ہے۔ یہاں پر فارمل ویسٹرن ڈریسنگ چلتی ہے۔ اپنی بات کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جی سر جانتی ہوں، مگر مجھے انٹرویو کے دوران اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی گئی تھی۔ اگر مجھے ڈریسنگ کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتائی جاتی تو میں کبھی بھی یہاں پر جاب کے لیے نہیں آتی۔ اس نے بھی اسی کے انداز میں منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اچھا تو پھر کہاں جاتی؟ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے استفسار کرنے لگا۔ جہاں بھی جاتی سر، مگر یہاں کبھی نہیں آتی۔ میں اپنے ریلیجن کے رولز پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے سر پر سے دوپٹے کو ٹھیک کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ واو نائس، سو امپریسو۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ سر مجھے باہر کافی کام ہے، اگر آپ کے سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو میں جاؤں کیا؟ فاریہ نے اس کے تبصروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ عرش لغاری کڑ کر رہ گیا تھا۔ یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی کیسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کر رہی تھی؟ اوکے گیٹ لاسٹ، وہ چبا چبا کر بولا۔ فاریہ نے خاموشی سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ اس پاگل سائیکو کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ مس فاریہ حسن، آپ نے تو امپریس کر دیا عرش لغاری کو۔ اب تو آپ مشکل میں آ جائیں گی، اب تو آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ وہ اس کے چاہتے خود سے مخاطب ہوا تھا اور شیطانی ہنسی ہنس دیا۔ یار یہ ایک آرڈر آیا ہے، تم ٹیبل نمبر 19 پر لے جاؤ۔ وہ ابھی ڈیوٹی پر آئی تھی اور آ کے اپنا ویٹرس کا یونیفارم پہنا تھا جب اس کے سینئر نے آ کر اس کو کہا۔ جی ٹھیک ہے سر، میں لے جاتی ہوں۔ اس نے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور ٹیبل نمبر 19 کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیبل نمبر 19 کی جانب آتے ہوئے اس کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ اس ٹیبل پر 5 سے 6 بگڑے ہوئے امیرزادے بیٹھے تھے، جس میں عرش لغاری بھی شامل تھا۔ وہ وہیں رک گئی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کو دیکھے۔ بات سنو تانیہ، اس نے آرڈر لے جاتے ہوئے ایک لڑکی کو آواز دی۔ پلیز ایک میری چھوٹی سی ہیلپ کر دو، تم یہ میرا آرڈر لے جاؤ اور میں تمہارا آرڈر لے جاتی ہوں۔ اس نے ہلکی آواز میں بے چارگی سے کہا۔ آئی ایم سوری یار، سر نے کل سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی کسی کو آرڈر لے کر نہیں جائے گا۔ جس کو جو آرڈر دیا جائے گا وہ وہی لے کر جائے گا۔ کل بھی اس بات پر لڑائی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری یار، وہ ٹکا سا جواب دے کر آگے بڑھ گئی۔ فاریہ حسن نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور آرڈر ٹیبل کی طرف لے کر بڑھ گئی۔ سر یہ آپ کا آرڈر۔ اس نے تمام آرڈر ٹیبل پر سجا دیا۔ عرش لغاری نے اس جانی پہچانی آواز پر سر اٹھایا تھا جو پہلے فون میں مصروف تھا۔ تم یہاں بھی جاب کرتی ہو؟ عرش لغاری نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا تم کہہ کر بلانا فاریہ حسن کو سخت برا لگا۔ جی سر، میں یہاں بھی جاب کرتی ہوں، وہ اسپاٹ لہجے میں کہہ کر فوراً سے اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ وہ اس کی اس حرکت پر بل کھا کر رہ گیا۔
اس کو یہ ایٹیٹیوڈ زہر لگا تھا. یار ہے تو ایک معمولی سی ویٹریس اور ایٹیٹیوڈ دیکھو کیسے دکھا کر گئی ہے. عرش لغاری کے ساتھ بیٹھے اس کے دوست نے کہا تھا. عرش مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا. اب دیکھو میں کیسے تمہارا ہی ایٹیٹیوڈ نکالتا ہوں مس فاریہ حسن. وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا. ہیلو، مس فاریہ حسن کو میرے آفس میں بھیجیے. اس نے انٹر کام پر کہا اور لیپ ٹاپ پر جھک گیا. یس کم ان. دروازے پر ناک ہوا اور اس نے اجازت دی. آئیے مس فاریہ حسن آئیے. وہ اس کو دیکھ کر تنزیہ بولا. جی سر آپ نے بلایا تھا؟ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا. جی مس بالکل بلایا تھا. آج سے آپ میری پی اے ہیں. اچانک اس کے لفظوں نے فاریہ حسن پر بم پھوڑا تھا. مگر سر میں تو ریسیپشنسٹ ہوں نا، میں آپ کی پی اے کیسے بن سکتی ہوں؟ اس کو سخت تاؤ آیا تھا اس گھٹیا انسان پر، مگر ضبط کرتے ہوئے بولی. یہاں کی مالک آپ نہیں میں ہوں مس فاریہ حسن، تو اس لیے ڈیسائیڈ بھی میں ہی کروں گا کہ آپ کو ریسیپشنسٹ رکھنا ہے یا پی اے رکھنا ہے. وہ چبا چبا کر بولتا فاریہ حسن کو حد سے زیادہ زہر اور صفاق لگا تھا. آئی ایم سو سوری سر، میں یہاں پر ایز اے ریسیپشنسٹ آئی ہوں تو ایز اے ریسیپشنسٹ ہی کام کروں گی. وہ بھی روبرو ہو کر بولی. عرش لغاری کا اچانک پارا ہائی ہو گیا. وہ اس کی جانب غصے سے بڑھا اور اس کو بازو سے دبوچ لیا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی عرش لغاری کی بات سے انکار کرنے کی؟ وہ اس پر چھکے پھنکارا تھا. فاریہ حسن نے کھینچ کر اپنا بازو آزاد کیا. مجھ سے دور رہ کر بات کریں اور خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو. وہ انگلی سے وارن کرتی اسے اور بھڑکا گئی تھی. اچھا تو کیا کر لو گی؟ وہ زہریلے لہجے میں بولا اور فاریہ حسن نے آنسو حلق میں اتارے. جو میں کروں گی نا وہ آپ دیکھیں گے بھی اور یاد بھی رکھیں گے. وہ اندر سے تھر تھر کامتی بظاہر بہادری سے بولی. اچھا چلو دیکھتے ہیں. اس نے فاریہ حسن کو کھینچ کر اپنے صوفے پر پٹکا اور اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا. نہیں پلیز چھوڑ دے مجھے. وہ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر چیخی تھی، مگر اس کی چیخ اور پکار کا عرش لغاری پر کوئی اثر نہ تھا. اس نے دوپٹہ اس کے تن سے جدا کر دیا. نہیں، وہ حلق کے بل چلائی. عرش لغاری نے اس کا منہ دبوچ لیا. آواز اندر ورنہ یہیں پر تمہاری قبر بنا دوں گا. وہ گھرایا. فاریہ حسن نے نفرت سے اس پر تھوک دیا. وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا اور اس نے سرد ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا اور فاریہ حسن کو خون آشام نظروں سے دیکھا. وہ اندر تک ڈر گئی تھی اور وہ ایک بھیڑیے سے الجھ بیٹھی تھی. اب تم نہیں بچ پاؤ گی فاریہ حسن. وہ اس کو کھینچتا ہوا اپنے آفس کے خفیہ دروازے کی جانب بڑھ گیا اور فاریہ حسن کی سانسیں جیسے رک گئی تھی. چھوڑو مجھے گھٹیا انسان ورنہ میں سب کو تمہارا کبھی چہرہ دکھا دوں گی. وہ اسے اپنا آپ آزاد کرواتے بولی، مگر اس کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. اس لڑکی نے اس کی انا پر جاری ضرب لگائی تھی. وہ اس کو اب جلا کے راکھ کر دینا چاہتا تھا. اس کے وجود کو نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا. اس نے خفیہ کمرے پر لا کر بیڈ پر اسے دھکا دیا. پلیز سر مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ کوئی فرار کا راستہ نہ پا کر بے بسی سے روتی. عرش لغاری نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور اپنا منہ بند کرو، ایک بھی آواز نہ آئے تمہاری، سمجھی؟ وہ خود کو بے لباس کرتا بولا اور فاریہ حسن کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا. اس کی آنکھیں پھٹنے کو تھی اور اس نے جلدی سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی، مگر عرش لغاری اس کو پکڑ چکا تھا. اب تم بچ نہیں سکتی. تم نے عرش لغاری کے چہرے پر تھوکا ہے جس پہ دنیا مرتی ہے. تم مرتے دم تک پچھتاؤ گی اپنی اس خطا پر. اس نے کہتے ہوئے پھر سے اسے بیڈ پر پھینکا اور وہ شدت سے رو دی. پلیز سر ایسا مت کریں، میری ماں مر جائے گی اور میں کیسے ان سے نگاہیں ملاؤں گی. پلیز مجھے معاف کر دیں. وہ اس صفاق انسان کے پاؤں پکڑ کر بھیگے لہجے میں بولی جس کو اس نے فرعونیت سے جھٹکا. یہ سب تمہیں مجھ پر تھوکنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. وہ اس کو آگ اگلتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کے اوپر جھکایا. فاریہ حسن سے یہ سب جب برداشت نہ ہوا تو صدمے سے بے ہوش ہو گئی. اٹھو، تم یہ بے ہوشی کا ڈرامہ کر کے مجھے روک نہیں سکتی. وہ اس کے ساکت وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مگر وہ نہ اٹھی. اس نے پاس پڑے پانی کا جگ اس پر انڈیل دیا جس سے وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی. تم جو بھی کر لو، عرش لغاری سے آج تم نہیں بچ پاؤ گی. اس نے فاریہ حسن کی کلائیاں سختی سے پکڑ لی. وہ درد سے کرہ کر رہ گئی تھی. پلیز مت کریں،
मुझसे मेरी ज़ात का गुरूर मत छीने, मैं नहीं जी पाऊंगी, जबकि अभी मुझे जीना है अपनी माँ के लिए। उसका कोई भी नहीं मेरे सिवा। उसकी आवाज़ दर्द से चूर थी। अर्श लगारी के दिल को यकदम कुछ हुआ और उसकी गिरफ्त नरम पड़ी। उसने उसकी भीगी भीगी आंखों में देखा था जिसमें कुछ छिन जाने का खौफ था। वो तकता रहा। कोई रोते हुए इस कदर भी खूबसूरत लग सकता है, वो सोच कर रह गया। वो फौरन से उठकर खड़ा हुआ और उसको कमरे में लॉक करके खुद ऑफिस में चला गया। पीछे फारिया हसन ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा, मगर जवाब नदार्द। बाहर निकाले मुझे, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, निकाले मुझे। चीख चीख कर उसका गला बैठ गया। आंसू तवातर से बह रहे थे और उसने लाख उस जालिम शख्स से गुरेज बरता था, मगर फिर भी वो उसकी हैवानियत का शिकार हो गई थी। वो घुटनों में सर रखे शिद्दत से रोती और उसको रह रह कर अपनी माँ का ख्याल आ रहा था जो घर में अकेली थी। न जाने उसने कब उस बेरहम शख्स की कैद से आज़ाद होना था। ऑफिस में आते उसने जल्दी से वॉशरूम में जाकर खुद को होश दिलाने की कोशिश की। गुस्से से उसकी रगें फटने को थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाह रहा है या क्या करना चाहता है। वो सख्त उलझन में मुब्तला लग रहा था और पहली बार किसी लड़की को इस तरह उसने अपनी कैद में डाला था। पहली बार किसी ने इस तरह उसकी तस्लील की थी। उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई थी और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। जिसने उसके मुंह पर थूका था और वो भभरे शेर की मान लग रहा था जो सब कुछ तहस नहस करके रख देता हो। और उसने अपने सर के बालों को मुट्ठियों में भींचकर अपने आप पे काबू पाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन। वो खुद को नॉर्मल करता चेयर पर बैठा और आने वाला उसका मैनेजर था। सर आपकी मीटिंग है आज यश खन्ना के साथ, वो आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, उसने मुदबाना लहजे में कहा। और वो आज की मीटिंग के बारे में यकसर भूल ही गया था। ओके चलो मैं आ रहा हूँ, उसने कहकर अपनी रेस्ट वॉच में टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। वो अपना कोट उठाकर ऑफिस से निकल गया। 2 घंटे की मुसलसल मीटिंग के बाद वो फ्री हुआ तो उसने फ़ौरन ऑफिस का रुख किया। ऑफिस आकर उसने दरवाजे को अच्छे से लॉक किया और फिर खुफिया कमरे की तरफ आ गया। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा तो उसको धचका लगा। दरवाजे को अंदर से लॉक किया गया था। फारिया हसन दरवाज़ा खोलो, वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाता बोला। फारिया जो घुटनों में सर दिए हिचकियों से रो रही थी फ़ौरन से सर उठाया। नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, तुम्हें तुम्हारे घटिया इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, वो रोते हुए बोली। अर्श लगारी ने गुस्से से दरवाजे पर मुक्का मारा। ठीक है मत खोलो, अगर मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला तो याद रखना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम खुद को आईने में पहचान भी नहीं पाओगी, वो धमकी आमीज़ लहजे में चबा चबा कर बोला। फारिया काम कर रह गई और उसने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते साथ फारिया के मुंह पर अर्श लगारी ने ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया जिससे वो ज़मीन पर गिर गई। तुम मुझे खुद पर जुल्म करने के लिए खुद मजबूर कर रही हो, वो उसका मुंह दबोचे चट्टान जैसे लहजे में बोला। फारिया वहीं बैठकर धाड़े मार मार कर रो पड़ी। तुम बेरहम इंसान, देखना तुम पर भी कोई रहम नहीं करेगा और तुम खुदा समझते हो खुद को। देखना तुम्हारी खुदाई बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तुम जैसे फ़िरौन तो हर ज़माने में आते हैं और वो अपने अंजाम को पहुंच गए थे और तुम भी जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। उसके लफ्ज़ों ने जल्द ही आग पर तेल का काम किया। वो आंखों में गुस्सा लिए उसकी जाने बढ़ा। लगता है कि अभी तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगी। बताता हूँ तुम्हें कि फ़िरौन किसे कहते हैं। उसने उसको बाजू से पकड़कर बेड पर फेंका। वो कराह कर रह गई। नहीं प्लीज़ मत करो मेरे साथ ऐसा, प्लीज़ मुझे बर्बाद मत करो, उसने हिचकियों के दौरान रोते हुए कहा। मगर अर्श लगारी को एक पल को भी तरस ना आया। वो उसके अल्फाजों से जल रहा था। चुप, बिल्कुल चुप, तुमने जो किया है अब तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, वह इंतकाम की आग में जलता हुआ बोला। और वो उसके नाजुक वजूद को अपने पत्थर वजूद से कुचल देना चाहता था ताकि दोबारा वो उसके सामने खड़ा ना हो सके। वो उसकी गर्दन पर झुके दांत गाड़े अपनी दरिंदगी दिखाने लगा कि फारिया हसन की चीखें पूरे कमरे में बुलंद हो गई। तुम्हें तुम्हारे प्यारों का वास्ता, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, वो तकलीफ से कराहते हुए बोली। यकदम अर्श लगारी साकित हुआ। उसने उसके चेहरे की जानिब देखा जिस पर दुख ही दुख, तकलीफ ही तकलीफ थी। वो फिर से उसके चेहरे में खो गया था। न जाने क्यों उसको वो मासूम सा चेहरा इस कदर खींच रहा था कि जबकि
اس نے دنیا میں بہت سے خوبصورت چہرے دیکھے تھے، خود بھی وہ حسین ترین تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے چہرے میں عجیب سی کشش تھی جو اس کے اپنی جانب کھینچتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر اس معصوم کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ اس سے بڑا ظالم اور بے رحم شخص کوئی بھی نہ تھا، مگر اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہے، کوئی چیز ہے جو اس کو روک رہی تھی، کوئی چیز تھی جو اس معصوم کے ارد گرد حصار باندھے ہوئے تھی اور اس کو کچھ بھی غلط کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ جب جب اس کی جانب بڑھتا، اس کی التجاؤں اور اس کے چہرے میں کھو جاتا، وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اس کو رکھے یا آزاد کر دے، کیا کرے اس کے ساتھ۔ نہ اس کو تکلیف دے پا رہا تھا اور نہ اس کو داغدار کر پا رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ فاریہ نے بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اچانک اس درندے کو کیسے اس پر رحم آ گیا تھا، وہ حیران ہوئی۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے ساتھ، مگر پلیز آپ مجھے یہاں سے نکال دیں، میں آپ کو کبھی نظر نہیں آؤں گی، کبھی آپ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکوں گی، پلیز مجھے گھر جانے دیں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اور وہ اچانک اس کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ عرش لغاری نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، سگریٹ اس نے ڈیش بورڈ میں مس لی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، ورنہ یہیں پر تم ساری عمر قید رہو گی۔ وہ اس کو بازو سے اٹھاتے ہوئے کسی فیصلے پر پہنچا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے سر، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ وہ یہاں سے رہائی کی خوشی میں اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہو گئی۔ عرش لغاری نے غور سے اس کی حالت کو دیکھا جو قابل رحم لگ رہی تھی۔ تمہیں میری پی اے بن کر رہنا ہوگا، اگر نہیں منظور تو یہیں پر پڑی رہو۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کھڑا ہوا۔ فاریہ حسن فوراً سے اس کے پیچھے لپکی۔ نہیں سر، مجھے منظور ہے، میں آپ کی پی اے بننے کو تیار ہوں۔ اس نے جلدی سے کہا تھا کہ مبادا وہ کہیں اس کی رہائی کا فیصلہ نہ بدل دے۔ اگر تم باہر جا کے مکر گئی تو؟ عرش لغاری اس کی جذباتی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگا۔ فاریہ حسن نے زور زور سے گردن نفی میں ہلائی۔ نہیں سر، میں اپنی بات سے نہیں مکروں گی، اس نے اس کو یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، اپنا حلیہ درست کرو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ فاریہ نے جلدی سے واش روم میں جا کر منہ دھویا اور دوپٹہ اوڑھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل گیا اور وہ اس کے پیچھے تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے گھر کے سامنے تھی۔ اترو اور کل ٹائم سے اپنی ڈیوٹی پر آ جانا، اس نے نرم لہجے میں کہتے اسے بہت کچھ باور کروا دیا۔ وہ زخمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر گاڑی سے اتر گئی۔ جب تک وہ اپنے اندر نہیں چلی گئی، عرش لغاری نے گاڑی روکے رکھی تھی۔ جب وہ چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے، مگر وہ ابھی تک آفس نہیں آئی تھی۔ اس کو چھٹانگ بھر لڑکی پر بہت غصہ آیا جو اسے چکمہ دے کر نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے غصے سے جیب سے فون نکالا اور نمبر ڈائل کیا جو دوسرے ہی بل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ آواز میں واضح طور پر سستی تھی، یعنی وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں مس فاریہ حسن، آپ خود آفس آئیں گی یا میں آپ کو لینے آؤں؟ وہ اس کی بات پر طنز کرتا بولا۔ دوسری جانب فاریہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس آواز کو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ سر، وہ میری طبیعت بہت خراب تھی رات سے، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گئی، میں بس ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہی ہوں آفس۔ اس نے اپنے ڈر پر قابو پاتے اپنی بات مکمل کی۔ اوکے گڈ، جلدی آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، یہ کہہ کر کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ فون کو بے بسی سے دے کر رہ گئی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے مجھ پر، کیوں اس فیرون کو مجھ پر چھوڑ دیا تو نے؟ آخر میں نے کون سی خطا کی تھی؟ وہ آنکھوں میں آنسو لائے بھیگے ہوئے لہجے میں بولی اور فوراً سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ 15 منٹ کے بعد وہ مکمل تیار تھی اور آفس جانے کے لیے ریڈی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ عرش لغاری کے آفس کے دروازے کے باہر کھڑے اجازت طلب کر رہی تھی۔ اس کی آواز پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یس، کم ان۔ اس نے اجازت دی تو وہ اندر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اس کو نظر انداز کیے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا۔ فاریہ کو اس مغرور انسان پر سخت غصہ آیا جو اس کو بلا کر اب اپنے کام میں مصروف تھا۔ جاؤ، میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ اس کو مسلسل کھڑا دے کر اس نے حکم صادر کیا۔ مگر کہاں سے؟
مجھے کچن کا پتہ نہیں ہے، اس نے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ عرش لغاری نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ سامنے جو بلیک ڈور ہے نا، اس کو اوپن کرو اور اندر کچن ہے، ہر چیز موجود ہے میرے لیے، اچھی سی کافی بنا کر لاؤ، وہ کہہ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فاریہ نے کچن کی جانب قدم بڑھا دی اور اس نے بلیک ڈور اوپن کیا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ اندر انتہائی لگژری کچن تھا جو بہت ہی نفاست سے سجا ہوا تھا۔ اس نے پورے کچن کا جائزہ لیا اور کافی سارا سامان اس کو ایک ہی جگہ پڑا ہوا نظر آ گیا تھا۔ اس نے فوراً سے کافی بنائی اور مگ میں ڈال کر لے آئی۔ سر، یہ آپ کی کافی۔ اس نے کافی میز پر رکھ دی۔ عرش نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کو فاریہ کی بنائی ہوئی کافی کا ذائقہ کافی اچھا لگا تھا۔ ویری گڈ، کافی اچھی بنائی ہے تم نے، اس نے نارمل لہجے میں تعریف کی، مگر فاریہ خاموش رہی۔ اس کو ذرا سی بھی اس کی تعریف سے خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو بدلے میں تھینک یو بولتے ہیں۔ اس کو خاموش دیکھ کر عرش لغاری نے طنز کیا، اور جب کی ہوئی تعریف پسند نہ آئے تو بدلے میں خاموش رہتے ہیں۔ اس نے بھی روبرو جواب دیا۔ وہ بھی آخر فاریہ حسن تھی، بلا کی حاضر جواب۔ کہاں سے سیکھتی ہو ایسے جواب دینا؟ اس کو اس کا جواب بہت ہی مزیدار لگا تھا۔ جبھی پوچھ بیٹھا، جہاں سے آپ سوال کرنا سیکھتے ہیں؟ اس کے منہ سے پھر سے منہ توڑ جواب پھسلا۔ عرش لغاری کا زوردار قہقہا آفس میں بلند ہوا اور اس کو اس سے کسی ایسے جواب کی ہی امید تھی۔ فاریہ کو یہ خوبصورت شکل والا ہنستے ہوئے سخت زہر لگ رہا تھا۔ وہ خود پر سنجیدگی طاری کیے ہوئے کھڑی رہی۔ اچھا جاؤ وقار سے کل کی میٹنگ کی ڈیٹیل لے کر آؤ، وہ اس کو سنجیدگی سے کھڑا دیکھ کر بولا۔ وہ خاموشی سے نکل گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیوں اس قدر فرینک ہو رہا ہوں اس لڑکی سے؟ پتہ نہیں ایسا کیا ہے اس میں جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جو میں اس کے سامنے خود کو بھول رہا ہوں۔ اس کے جاتے وہ خود سے مخاطب ہوا اور سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ وہ ابھی تک اپنے اندر اس کے لیے جاگتے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اس کو اس احساس اور جذبات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان جذبات کو کیا نام دے۔ اس کو دیکھ کر دل کسی عجیب ہی لے کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ اس کو پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ رہ کر یہ احساس نہیں ہوا تھا، مگر یہ جو احساس فاریہ حسن کو دیکھ کر ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کو یہ احساس بہت دلکش محسوس ہو رہا تھا اور بہت حسین لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو کوئی جینے کی وجہ مل گئی ہو، اس کی بے مقصد زندگی کو کوئی مقصد مل گیا ہو۔ اس کے دل کی دنیا بدل رہی تھی، وہ بدل رہا تھا۔ تبھی دروازے پر نوک ہوا تو اس کی سوچوں کو تسلسل ٹوٹا۔ آ جائیے، وہ کہہ کر فون پر مصروف ہو گیا۔ سر، یہ میٹنگ کی ڈیٹیلز کی فائل۔ فاریہ نے فائل اس کے سامنے رکھ دی اور وہ غور سے فائل کو دیکھنے لگا۔ یہاں آؤ، وہ سر اٹھتے بولا۔ فاریہ کی جان جیسے پھر سے لبوں پر آ گئی۔ ریلیکس فاریہ، کچھ نہیں کرتا، بس یہ میٹنگ کی ڈیٹیلز تمہیں سمجھانی ہے تاکہ آئندہ سے میٹنگز میری تم کنڈکٹ کرو۔ وہ اس کو خوف میں مبتلا دے کر گویا ہوا۔ اس کی بات پر فاریہ تھوڑا پرسکون ہو کر اس کے پاس رکی، چیئر پر بیٹھ گئی اور پھر عرش لغاری نے اس کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آ گئی سمجھ؟ اس کو سمجھا کر اس نے سوال کیا۔ جی سر، آ گئی، وہ ہولے سے بولی تھی اور عرش نے محبت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سیدھا اس کو دل میں اترتی محسوس ہوئی اور سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کا پاکیزہ چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے وہ کنفیوز ہوئی۔ سر، میں نماز پڑھ لوں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عرش نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، پڑھ لو، سامنے روم میں چلی جاؤ، وہ اس کو کہہ کر آفس سے نکل گیا۔ فاریہ نے کھل کر سانس لیا اور گھٹن میں کمی ہوئی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور اس کو عرش لغاری کی پی اے کے طور پر کام کرتے 8 مہینے گزر گئے تھے۔ عرش لغاری کا رویہ اس کے ساتھ بہت بہتر ہو گیا تھا اور وہ اب پہلے کی طرح اس کے ساتھ انسیکیور فیل نہیں کرتی تھی۔ وہ کافی حد تک بدل گیا تھا۔ اس کی ماں کے علاج کے لیے وہ اس کو ایکسٹرا پے کرتا تھا، اور اس دن کے بعد سے عرش لغاری نے اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ فاریہ حسن کی زندگی پرسکون ڈگر پر چل نکلی، مگر کب تک وہ پرسکون ڈگر پر رواں دواں تھی، اس سے وہ انجان تھی۔ آج میں فاریہ حسن کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کے لیے کہہ دوں گا۔ اب بس میں اور اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ وہ میرا پہلا اور آخری عشق ہے۔ وہ ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی پکڑے جذب سے بولا اور اس نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی جیب میں ڈالی اور لغاری کمپنی کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ آفس آیا تو فاریہ پہلے ہی آ چکی تھی۔
فاریہ اندر آئی. اس نے انٹرکام پر کہا اور خود اس کو اپنے دل کی بات کہنے کے لیے تیار کرنے لگا. تھوڑی دیر میں وہ آ چکی تھی. جی سر. وہ گلابی فراک میں اس کو پری لگی. اس نے گہری نظروں سے دیکھا. آؤ بیٹھو. عرش نے اس کو صوفے کی جانب اشارہ کیا اور وہ قدم قدم چلتی آ کر صوفے پر ٹک گئی. اس کو آج عرش لگاری بدلا بدلا سا لگا، مگر اس نے اپنی اس سوچ کو جھٹک دیا. تبھی آفس کی لائٹ چلی گئی اور فاریہ جھٹکے سے صوفے سے اٹھی. تبھی موم بتی کی روشنی میں عرش لگاری کا چہرہ ابھرا. وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کی جانب آ رہا تھا. فاریہ پتھر کی سی ہو گئی جیسے. مس فاریہ حسن، عرش لگاری تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. کیا تمہیں اس کا ساتھ قبول ہے؟ وہ ہاتھ میں انگوٹھی لیے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کو شادی کے لیے پرپوز کر رہا تھا. فاریہ حسن تو ایسے ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو. وہ پتھر آئی ہوئی آنکھوں سے عرش لگاری کی جانب دیکھ رہی تھی. اس کو اپنے کانوں پر اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. بولو فاریہ حسن، خاموش کیوں ہو؟ وہ اس کو خاموش دے کر پھر سے بولا، مگر اس بار بھی فاریہ ساکت کھڑی رہی. اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی تھی. کیا ہوا فاریہ؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تم اس طرح سے چپ کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس کی جانب بڑھا. فاریہ 2 قدم پیچھے ہوئی. قریب مت آئیے گا میرے. وہ چیخی تھی. عرش لگاری کے قدم وہیں تھم گئے. کیا ہو گیا ہے فاریہ؟ تم اس طرح سے بہیو کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت تو نہیں کی، صرف تمہیں اپنی زندگی میں شامل ہونے کے لیے ہی تو کہا ہے. وہ اس کے رویے سے سخت دکھی ہوا. شادی کے لیے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں ایک سید اسلامک فیملی سے ہوں اور آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں میرے بارے میں کہ میں آپ سے شادی کروں گی؟ وہ ببھر کر بولی. عرش لگاری نے پہلی بار اس کو اس قدر غصے میں دیکھا. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے فاریہ؟ ہم شادی کر سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اس کو کسی طور پر کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے سمجھاتا ہوا بولا. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. میں سید ہوں اور آپ جیسے بدکردار مرد سے شادی نہیں کر سکتی. وہ چیختے ہوئے بولی. اب اس کو عرش لگاری کی عنایتیں سمجھ میں آ رہی تھی. وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے سب کر رہا تھا. کیوں نہیں کر سکتے فاریہ؟ کر سکتے ہیں اگر وہ آپس میں محبت کرتے ہوں تو. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ دیوانگی سے کہتا اس کی جانب بڑھا. خبردار آپ آگے بڑھے تو، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی. اس نے ٹیبل پر پڑے چاقو کو اچانک اٹھا کر اپنے گلے پر رکھا. عرش کے قدم وہیں رک گئے اور اس نے پتھرائی ہوئی نظروں سے فاریہ کو دیکھا. یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ رکھو اسے، نیچے لگ جائے گا. وہ غصے سے پاگلوں کی طرح بولا. نہیں رکھوں گی جب تک آپ مجھ سے دور نہیں ہوں گے. پیچھے ہٹے اور میرے قریب مت آئیے گا. وہ گردن پر چاقو کا زور بڑھاتے بولی. عرش نے پیچھے کی جانب قدم بڑھا دیے. ٹھیک ہے، میں نہیں آتا قریب تمہارے، مگر پلیز اسے رکھ دو، رکھ دو اس کو. وہ التجا کرتے ہوئے بولا. اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے لال ہو گئی. وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ فاریہ حسن کا اس طرح کا رد عمل ہوگا. اگر معلوم ہوتا تو وہ اس طرح سے کرے گی تو وہ عمر بھر کے لیے اپنے لبوں کو سیل لیتا اور کبھی اپنے دل کی بات نہ کہتا. میں آپ سے کسی قیمت پر شادی نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ اور اب میں اس آفس میں بھی جاب نہیں کروں گی. اس نے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ تڑپ کر رہ گیا. اس کو اس وقت وہ حد سے زیادہ بے رحم لگی تھی. فاریہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ایسا بھی کیا کر دیا جو تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے. اب میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. پلیز مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرو. وہ رو دینے کو تھا، مگر فاریہ کا دل پتھر کا بنا رہا. اس نے نفرت سے اس ہوس پرست انسان کی جانب دیکھا تھا. آپ جیسے ہوس پرست انسان کے منہ سے محبت کا نام اچھا نہیں لگتا. خبردار جو آپ نے محبت کا نام بھی لیا تو، اس نے زہریلے لہجے میں کہا. عرش لگاری فاریہ کو زخمی نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا. میں بدل گیا ہوں فاریہ، تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا ہے. میں پہلے جیسا نہیں رہا. وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اپنی صفائی دیتا بولا. وہ طنزیہ انداز میں ہنسی. آپ جیسے بگڑے امیر زادے کبھی نہیں بدل سکتے. محبت کا سہارا لے کر مجھے بے آبرو کرنا چاہتے ہیں. اس کے الفاظ عرش لگاری کے دل پر تلوار کی طرح لگے. وہ اس قدر اس کی ذات سے بدگمان تھی. وہ سوچ کر رہ گیا. اگر بے آبرو کرنا ہوتا تو میرے لیے کچھ مشکل تھا فاریہ. دنیا میرے قدموں میں ہے اور میں نے تمہارے قدموں میں خود کو وار دیا. کیا پھر بھی میری محبت کو ہوس کا نام دو گی؟
وہ سرخ آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا اور لہجے میں کرب ہی کرب تھا۔ اس کا محبوب بہت ظالم اور شفاق تھا۔ اس کے دل نے تسلیم کیا تھا کہ فاریہ لاجواب ہو کر رہ گئی۔ میں کسی بد کردار مرد سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور میں شادی کروں گی تو کسی سید مرد سے کروں گی، ورنہ میں مرنا پسند کروں گی۔ وہ اپنی بات کہہ کر نکل گئی۔ پیچھے عرش لغاری نے کرب سے اسے جاتے دیکھا اور آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو لڑکھڑا کر اس کی گالوں پر بہہ گئے تھے۔ وہ گھر آتے شدت سے رو دی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ عرش لغاری ایک بد کردار امیر زادہ اسے شادی کی پیشکش کرے گا۔ اس کو نفرت تھی اس کی ذات سے، اور وہ صرف مجبور ہو کر اس آفس میں جاب کر رہی تھی، ورنہ وہ مر کر بھی کبھی اس جگہ قدم نہ رکھتی۔ عرش لغاری سے اس کو پہلے دن کی طرح نفرت تھی۔ اگر اس نے کسی سے دنیا میں نفرت کی تھی تو وہ عرش لغاری تھا۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اس کے وجود کو اس جہاں سے ہی مٹا دیتی، جو خود کو خدا سمجھتا تھا، جو سب پر خدا بن کر حکومت کرتا تھا۔ اس نے نفرت سے سوچا اس کے بارے میں نفرت کرتی ہوں تم سے عرش لغاری، بہت نفرت، اتنی نفرت کہ دل چاہتا ہے کہ تمہارے جیسے ہر انسان کو خاک میں ملا دوں، اور تمہیں بھی۔ وہ اندیکھی آگ میں چل رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے اندر کی نفرت، اپنے اندر کا غبار کس طرح سے نکالے۔ وہ شخص جس سے اس نے حد سے زیادہ نفرت کی تھی، وہی اس سے محبت کا دعوے دار نکلا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کی ذات کے پرخچے اڑانے کے لیے دوبارہ ضرور آئے گا، مگر وہ بھی اب مضبوط پتھر کی طرح بن چکی تھی۔ وہ آنے والے ہر طوفان کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ تم چاہے جو مرضی کر لو عرش لغاری، مگر میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ تم چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دو، میں پھر بھی تم سے کسی حال میں شادی نہیں کروں گی۔ تمہیں قبول کر کے میں اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں خدا کے آگے گناہ گار نہیں ہو سکتی، اپنی تمام عمر کی عبادتوں اور ریاستوں کو ضائع نہیں کر سکتی۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے چٹانی لہجے میں کہا۔ اس نے ہمیشہ اپنے لیے اپنے جیسا ہم سفر چاہا تھا، جو اس کو نیکی کی راہ دکھاتا، جو اسے خدا کی اور قریب لے جاتا، مگر عرش لغاری ایک زانی مرد تھا، جو عورت ذات کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دینا پسند کرتا تھا۔ وہ کس طرح ایک زانی مرد سے شادی کر لیتی، اس کی محبت کو قبول کر لیتی، اور اس نے خدا کے احکامات کی پیروی کرتے صاف ستھری اور پاک زندگی گزاری تھی۔ وہ خود کو ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے میں کھپ اندھیرا کیے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، اور آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ بکھرے وجود کے ساتھ وہ کوئی ہارے ہوئے جواری کی ماند لگ رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی عرش لغاری نہیں لگ رہا تھا، جسے دنیا رشک سے دیکھتی تھی، اور دھتکارے جانے کا دکھ اس کی آنکھوں میں قرب بن کے ٹھہر گیا۔ اس کے عشق نے اس کے رگوں سے خون نچوڑ لیا، تکلیف اس کی روح میں سرایت کر رہی تھی۔ اچانک سے اس کا ضبط جواب دے گیا، اور وہ اس قدر زور سے چیخا کہ کمرے کے در و دیوار ہل کر رہ گئے، اور پھر جس طرح سے وہ خود تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا، اس نے کمرے کو بھی اسی طرح تہس نہس کر کے رکھ دیا، ہر چیز توڑ کر رکھ دی جس طرح وہ خود ٹوٹا ہوا تھا۔ واپس آ جاؤ فاریہ حسن، واپس آ جاؤ، ورنہ میں خود کو برباد کر لوں گا، خود کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ پلیز واپس آ جاؤ، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ اس کی پکار میں درد ہی درد تھا، اور اگر فاریہ حسن سن لیتی تو شاید کبھی لوٹ کر نہ جاتی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو دیا۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ عرش لغاری تھا، دنیا جس کے قدموں میں تھی، جسے دنیا رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی، جو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ آج ایک معمولی سی لڑکی نے اس کے سارے بل کس دیے تھے، اسے منہ کے مل زمین پر گرا دیا۔ اس کا غرور ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔ عشق زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ کے مسکرایا تھا، اور وہ ذات پات رتبے ہر چیز سے آزاد تھا۔ وہ کب کس میں سما کر اس کی ذات کو مٹا دے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہی عرش لغاری کے ساتھ ہوا۔ وہ بھی اپنے غرور سمیت مٹ رہا تھا، اور واپس آ جاؤ پلیز، میں مر رہا ہوں فاریہ۔ اس کے منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھی۔ وہ زمین پر زور زور سے سر کو پٹک رہا تھا۔ وہ اپنے حواس میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ وہ مکمل حسن اور ذہانت کا مالک انسان کسی کے عشق میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اچانک اس کے کانوں سے اذانوں کی آواز ٹکرائی۔ وہ ساکت ہوا، اور اس نے سر اٹھا کر آواز کی جانب دیکھا۔
آواز کھڑکی سے آ رہی تھی اور اس کے اندر کی دنیا اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ دل اور دماغ میں شور برپا ہو گیا اور اس آواز نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس آواز پر اس نے آج تک کبھی کان نہ دھرے تھے۔ آج اسی آواز میں کھو گیا۔ وہ اپنی روح سے الجھ رہا تھا اور اس کے دل میں درد سا اٹھا۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے جسم سے روح نکال رہا ہو۔ اللہ! اس کے منہ سے بے اختیار یہ لفظ نکلا اور پھر وہیں پر گر پڑا۔ آنکھ کے کونوں سے کچھ قطرے نکل کر زمین پر گرے اور پھر وہ غنودگی میں چلا گیا۔ خدا نے اس شخص کو تمہارے لیے چن لیا ہے، اسے مت دھتکارو، اس کی محبت اور اسے قبول کر لو، یہی خدا کا فیصلہ ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہو۔ غیبی آواز نے جب شدت پکڑی تو وہ ایک جھٹکے سے نیند سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ آخر یہ تھا کیا اور اتنا برا خواب؟ اف میرے خدایا! اس نے دوپٹے سے اپنے چہرے پہ آئے پسینے کو پونچھا۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور اس کی دھڑکنیں تیز چل رہی تھی۔ یا اللہ! یہ کیسا خواب تھا؟ کیسا حکم الہی تھا؟ میں اس کو کیسے قبول کر لوں اور کیسے اس سے محبت کر لوں؟ وہ بے بسی سے خود سے مخاطب ہوئی اور دل اور دماغ میں جنگ سے چھڑ گئی تھی۔ عرش لغاری! اس کے منہ سے نکلا۔ آنکھ سے آنسو گرا اور اس کے کپڑوں میں جذب ہو گیا۔ کیا وہ سچ تھا جو خواب میں کہا گیا؟ کیا واقعی ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ کیا واقعی اس کے دل کی دنیا بدل دی گئی ہے؟ کیا واقعی محبت نے اسے دربدر ہونے پر مجبور کر دیا؟ وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور دماغ سن ہو رہا تھا۔ سوچیں دل اور دماغ کو الجھا رہی تھی، بدگمانیاں دل سے چھڑتی جا رہی تھی اور محبت نے آخر اس کے دل پر بھی دستک دے دی، جس پر اس نے لبیک کہا۔ یہ حکم الہی تھا، وہ کیسے انکار کرتی اور اس کا دل اچانک کسی فیصلے پر پہنچ کر پرسکون سا ہو گیا۔ کافی مہینوں کے بعد آج وہ آفس آیا۔ فارغ حسن کی کمی نے شدت سے اس کے دل کو تڑپنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے خالی خالی آنکھوں سے اپنے آفس کی جانب دیکھا جو اس کے جانے سے ویران ہو گیا تھا۔ ہر جگہ ہر چیز میں اسے اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ وہی کرسی پر ڈھیسا گیا۔ اس کے ساتھ وہ اس کا آفس بھی چھوڑ گئی تھی۔ یہ بات ہی سہان رو تھی کہ وہ محبوب کے دیدار سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ اس کے لیے آفس میں اور بیٹھنا مشکل ہو گیا اور اس نے اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس نے فاریہ کے گھر کا رخ کیا۔ وہ ایک بار پھر اس کے پاس جانا چاہتا تھا اور اس کو منانا چاہتا تھا، اس کے قدموں میں گر کر اپنی محبت کی بھیک مانگنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی محبت کو اور اس کو قبول کر لے۔ وہ جو چاہے گی، جیسا چاہے گی ویسا بن جائے گا، مگر وہ اس کو دھتکار کرنا چاہے۔ وہ اضطرابی کیفیت میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں محبت درد بن کر ہچکولے کھا رہی تھی۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں پہلے جیسا عرش لغاری بالکل بھی نہ تھا۔ اس کی گاڑی اچانک مسجد کے سامنے سے گزری کہ اس نے اچانک سے بریک لگا دی۔ اس نے چاروں اوڑ سے مسجد کو دیکھا اور اس کی نظر مسجد کے مینار پر جا ٹھہری۔ وہ سیٹ بیلٹ اتار کر گاڑی سے اترا۔ نماز کا وقت تھا۔ سب بھاگم بھاگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ اس نے غور سے سب نمازیوں کی جانب دیکھا اور عجیب سا سکون اور ایک عجیب سا نور تھا ان کے چہرے پر۔ اس نے کبھی یہ سکون، کبھی یہ نور اپنے ارد گرد محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے چہروں پر یہ نور، یہ سکون کبھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تھا۔ اس نے بے اختیار قدم مسجد کی جانب بڑھا دیے۔ نماز کے بعد دل کو سکون ہوا تو باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دل اس کی یاد میں کھویا تڑپ رہا تھا اور 4 مہینے ہو گئے تھے اس سے جدا ہوئے، مگر اس کے در پر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ قدم بار بار اس کے گھر کے راستے کی جانب اٹھ رہے تھے، جن کو وہ نہ آگے بڑھا پا رہا تھا اور نہ روک پا رہا تھا۔ قدم بار بار بھاری ہو رہے تھے، اٹھنے سے انکاری ہو رہے تھے اور تھک کر وہ وہیں پاس پڑے پتھر پر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، میری مشکلیں آسان کر دے، اس کے دل کو موم کر دے، اس کے دل میں بھی میری محبت پیدا کر دے جس طرح تو نے میرے دل میں اس کی محبت پیدا کی۔ میں ٹوٹ رہا ہوں اور بکھر رہا ہوں، مجھے جوڑ دے مولا، یہ محبت مجھے بے بس کر رہی ہے۔ اس کے دل نے بے بسی سے ٹوٹ کر دعا کی تھی اور وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی یہ دعا بہت پہلے سن لی گئی تھی۔ عرش! اچانک اس آواز پر اس نے سر اٹھایا اور
اس کی پوری دنیا آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہوا کہ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں، آہیں سسکیاں یوں بھی سن لی جاتی ہیں۔ سامنے فارہ حسن کھڑی تھی۔ اس نے ساکت نظروں سے دیکھا، اس کو اپنی آنکھوں پر یقین آیا اور اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو مسلا کہ شاید یہ اس کا کوئی وہم نہ ہو، مگر یہ وہم نہ تھا، وہ واقعی فارہ حسن کھڑی تھی۔ فارہ، وہ دیوانہ وار اس کی جانب بڑھا، مگر وہ اچانک کچھ یاد آنے پر رک گیا۔ ماضی کی پرچھائیاں آج بھی اس کی آنکھوں سے نہ گئی تھی، اور جب فارہ حسن نے اس کے آگے بڑھنے پر خود کو مارنا چاہا۔ کیا ہوا عرش لغاری، رک کیوں گئے؟ فارہ نے بھیگی آواز میں کہا۔ وہ اس کو دیکھ کر ہی جی اٹھی۔ اس کی دعا سن لی گئی تھی اور اس کا عرش لغاری اسے مل گیا تھا۔ اس کی تلاش مکمل ہو گئی۔ آج آپ کو حق ہے میرے پاس آنے کا۔ آپ جیت گئے عرش لغاری۔ آپ کی محبت، آپ کا عشق فاتح ٹھہرا۔ وہ کچھ قدم اس کے پاس آ کر رک گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت درد بن کر بہہ رہی تھی۔ آج سے فارہ حسن عرش لغاری کی ہے، اور آج سے فارہ حسن عرش لغاری کو اپنا آپ سونپتی ہے۔ کیا آپ فارہ حسن کو اپنا ہمسفر بنانا چاہیں گے؟ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر آج اس کے در پر سوالی بن کر آئی تھی، جیسے وہ آیا تھا۔ اس نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور اس کی دنیا اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، جسے اس نے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھایا تھا، جس کی خاطر وہ ہر خواب، ہر خواہش، ہر انسان سے رخ موڑ آیا تھا، جس کی خاطر وہ دنیا چھوڑ آیا تھا۔ فارہ، عرش نے اس کو اپنے قدموں سے اٹھا کر دیوانہ وار اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھر سے جی اٹھا تھا، اور اس کی رگ رگ میں سکون اتر گیا۔ وہ اس کے حصار میں سما گئی تھی۔ عرش لغاری کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ دونوں کے اشک ایک دوسرے کو بھگو گئے۔ آخر کڑے امتحانوں سے گزر کر اس کی محبت فتح یاب ٹھہری تھی۔ تو دوستو، آپ کو آج کا ہمارا ناول کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔